अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। कुफर टूटा खुदा खुदा करके कराची वाले जिस अजियत में जिस कर्ब में रहते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की वजह से, वहां पर किसी मास ट्रांजिट ना होने की वजह से आज जो है वो उनके लिए एक उम्मीद की किरण ये बस सर्विस जिसका इफ्तिताह वज़ीर आज़म ने किया है वो बन चुकी है। मुस्लिम लीग नवाज के दौर में ये शुरू हुई 2016 में और ग्रीन लाइन मंसूबा 5 साल 9 माह इसने लगाए। अब जाकर ये बसें सड़कों पर नजर आएंगी और जो कराचीइट्स परेशान रहते हैं टूटी हुई खराब बसों की वजह से उन्हें एक तरह का ये रिलीफ मिलेगा। लेकिन इसके साथ बहस बहुत बढ़ गई। मुस्लिम लीग नून ने इसका जाके जो है प्राइम मिनिस्टर के जाने से पहले अर्ली एक इफ्तिताह जो है वो कर दिया। उसके बाद ये दावा किया कि जी ये हम 90% काम कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद ये वजीर आज़म हमारी तख्तियों पर इफ्तिताह करने आ रहे हैं। मौजूदा हुकूमत का मानना यह है कि जी आपने जो सोचा भी तसव्वुर भी किया वो भी हमने पूरा कर दिया। आप हर बात पर जो है वो अपना दावा डाल देते हैं, चाहे आपने उस पर कुछ किया हो ना किया हो। क्या कुछ हुआ इस पे, क्या कुछ नहीं हुआ, इस पर बात करेंगे प्रोग्राम में। 1,35,000 अफराद इससे फ़ायदा उठा सकेंगे और जो है वो ये बहरहाल मेरे नज़दीक एक बस सर्विस लोगों के लिए एक अच्छा कदम है। अब किसने किया, कितना किया, कैसा किया, इसमें प्रोग्राम में बात करेंगे। 2 हफ्ते तक इसकी ट्रायल सर्विस होगी, उसके बाद 25 दिसंबर से बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ हो जाएगा और कराची के शहरी इसको इस्तेमाल करेंगे। ये बहस बहुत ज़्यादा चल पड़ी है, इस पर हमने बात करनी है। कुछ और इशूज़ पर बात करनी है। एक बाई इलेक्शन हुआ, उसके अंदर बड़ी बहस हुई। पीपल्स पार्टी जरदारी साहब ने खुलकर नवाज शरीफ जो है उन पर तनकीद की, मियाँ साहब पर तनकीद की वजह से जो है मुस्लिम लीग नून के लोगों ने पीपल्स पार्टी पर तनकीद की और एक तरफ PDM के साथ मिलकर आगे जाने की बातें। और तमाम मामलात हैं। अपने मेहमानों का भी तारुफ करा दूं मैं आपसे, लेकिन प्रोग्राम के आगाज में मिफ्ता इस्माइल साहब साबिक वज़ीर ख़जाना मुस्लिम लीग के रहनुमा हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जरा मैं गुफ्तगू का आगाज करूंगा, फिर उसके बाद स्टूडियो में डिस्कशन को लेकर आऊंगा और अपने मेहमानों का तारुफ कराता हूं। मिफ्ता साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे पता है आप ये इस पर तो बात करना चाहेंगे जरूर ये ट्रांसपोर्ट वाले मामले पर, लेकिन मैं देख रहा था इंटरेस्टिंगली आपकी और हमाद अजहर साहब की जो है वो बड़ी टसल चल रही है काफी टाइम से, LNG पर भी और कुछ और इश्यूज पर, इकोनॉमी से रिलेटेड भी। ये ट्वीट्स का भी आप लोगों की सिलसिला चला है, तो अगर कहें तो मैं आगाज उधर से कर लूं आपसे। सर आपका शो है, आपकी मर्जी है। बस बड़ी मेहरबानी, वरना आप ये कहते हैं कि आज तो बस सर्विस पे बात करनी चाहिए थी, आप क्या बात करें। सर ये इन्होंने आपको हमाद अजहर साहब ने आपको जब ट्वीट का जवाब दिया है वो मैं आपके सामने रख देता हूं, उससे पे शुरू कर लेता हूं। उन्होंने कहा द फर्स्ट कार्गो एट द सेकंड LNG टर्मिनल वाज रिसीव्ड इन 2017. From there onwards, you had the capacity but used only half of it as per your flawed claim. These terminals could import 16 cargoes. Why did you not use the capacity to provide gas everywhere in the country? फिर उसके नीचे उन्होंने आपको जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि I'm just measuring you by the same oversimplified yardstick that you have used to run false narratives on LNG, going by your count of cargoes and linking it to gas shortages in non-LNG customer basis. The data runs against you during your own time. अच्छा, ये बहुत ज्यादा फिर आपकी बहस हुई है। उन्होंने आपको नैप का कहा, आपने नैप का जवाब दिया। ये सारा कुछ होता रहा है। सर मुझे ये बताएं कि एक उनका क्लेम ये है कि जो आप LNG के मामले को रिलेट करते हैं कि जी उसकी वजह से सारी गैस शॉर्टेज हो गई है, वो तो कहते हैं उसका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, उसके अंदर इतना बड़ा हिस्सा ही नहीं है जो आपका क्लेम है। इसके 102 जवाब है सर, और वो 102 जवाब ये है कि 102 अरब रुपए की पिछले 3 साल में PTI ने LNG जो है वो गैस करके बेची है। ये अगर मैं गलत कह रहा हूं तो हमाद साहब मुझे बता दें कि मैं गलत कह रहा हूं। SNGPL का अकाउंट है, 102 अरब रुपए की गैस LNG करके बेची है। तो ये पागलों वाली बात है कि LNG और गैस के अलग अलग सर्किट हैं। ये जो कह रहे हैं कि नवंबर में आई थी, वो एक्चुअली जनवरी से वो चला है। और मैं ये कह रहा था कि वो कह रहे थे कि आपने हमसे कम LNG मंगवाई, तो मैं उनको ये समझा रहा था कि हमारे तो एक LNG टर्मिनल तो जाने से चंद माह पहले लगा है, और हमारे बिक्की बलो की हवेली के अंदर में 2 प्लांट जो थे वो तो मई और जून में स्टार्ट हुए हैं। तो हम जाहिर है कि उस वक्त ना इतनी LNG ले सकते थे और ना इतनी जरूरत थी। तो ये पागलों वाली बातें हैं। देखें, अब सच्ची बात यह कि पिछले अक्टूबर में इन्होंने 1229 गीगावाट आवर्स या 1229 मिलियन किलोवाट आवर्स जो थे वो बनाए हैं फर्नेस ऑयल से। नेपरा ने कहा है कि आप जो है वो अच्छे क्वालिटी के हाई एफिशिएंसी प्लांट इस्तेमाल नहीं कर रहे, लो एफिशिएंसी प्लांट इस्तेमाल कर रहे हैं। खुद शौकत तरीन साहब ने कहा कि आप गैस वक्त पे नहीं लेकर आए। तो ये मतलब अब देखें, अब वो शाहजेब खानदार से डिबेट कर लें, आदिल अब्बासी से डिबेट कर लें, मिफ्ता इस्माइल से डिबेट कर लें, सच्ची बात यह है कि आदिल भाई शायद आपके घर में भी जो है वो प्रेशर नहीं आता होगा गैस का। आज SSGC ने सिंध के अंदर कह दिया कि कल से तमाम इंडस्ट्री को गैस नहीं देगा।
लोकल इंडस्ट्री को। तो ये जो लाखों लोग कल से काम करते हैं वो कहाँ से खाएंगे? मतलब ये दो चौथी सर्दी, आखिरी बात सुन जी जी, ये चौथी सर्दी होगी कि ये हुकूमत जो है वो LNG लाना भूल जाती है और फिर फर्नेस ऑयल से बिजली मंगाती है जो कि महंगी पड़ती है। 60 अरब रुपए की जो रेट बढ़ाया है, 4 रुपए 75 पैसे जो यूनिट का रेट बढ़ाया है, जिससे 60 अरब रुपए की चोट लगेगी सार्फिन को इस हफ्ते, इस महीने। उसमें से 45 अरब रुपए इसलिए कि इन्होंने महंगे प्लांट्स इस्तेमाल करें और 15 अरब रुपए। सर मगर दो पॉइंट है ना, एक तो आपने जो अभी उसकी LNG की बात की है, वो LNG पर उनका भी अपनी जगह पर ये क्लेम है। वो कहते हैं कि आप लोगों ने जो उसको यूटिलाइज किया वो 50% भी जो है आप नहीं कर सके थे। ये मैं आपके सामने जरा वो बता देता हूँ कि जो ट्वीट है उनकी, जी जी, जो मेन ट्वीट देखा, मेरी बात सुना, हमने तो 4 साल पहले लगे ही देखे ना, तो एक तो विक्की बलोकी खुला है मई में, हम मई के अंदर हुकूमत छोड़ के चले गए थे। एक खुला है जुलाई, हवेली मेरे ख्याल से जुलाई में ऑपरेशनल हुआ है पूरा। तो जब पूरे ऑपरेशनल नहीं थे तो हम गैस मंगा के क्या करते। उसके बाद जो जनवरी के अंदर तो हमने दूसरे वाला टर्मिनल लगाया। तो आप ये कह रहे हैं पूरे साल के दे रहे हैं कि आपने आधा इस्तेमाल किया, तो भाई एक ही चल रहा था ना टर्मिनल। एक टर्मिनल तो 6 कार्गो लेकर आए हैं हम, यहाँ पर 8 कार्गो खरीद के गए थे। आपका काम था कि कम से कम 4 कार्गो महीने के खरीदते। LNG टर्मिनल हमने लगाए, पाइपलाइन हमने बनाई, LNG प्लांट्स हमने बनाए। इनका सिर्फ काम था कि 4 कार्गो खरीद के लेकर आते। इन लोगों से 6 वुज़राओं से ये नहीं हो सका। अब जब मैं इनसे बात करता हूं कि भाई आज गैस की शॉर्टेज में, तो बोलता है वो 4 साल पहले तुमने ये करा, जबकि इनको सच पता है। ये सिर्फ मिसगाइड करते हैं और इनको सब सच पता है। सर मगर अब ज़ाहिर है ये इस वक्त मौजूद जरा और लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपके सामने वो रख देता हूं जिसमें उन्होंने ये पॉइंट रेज किया। उन्होंने कहा कि वन डिबेट बिटवीन यू एंड, वो खैर नैब वाली बात तो हो चुकी है। उन्होंने कहा कि burnt more than 4 times of FO than the PTI government because you failed to utilize LNG terminals to even 50। अब आपने इसका जवाब अपने तौर पर ये दिया कि जब वो कार्गोज भी कहते हैं जितने रिक्वायर्ड थे हमने उतने मंगाए, जितने कार्गोज रिक्वायर्ड थे उतने मंगाए। वो कहते हैं कि LNG का रिलायंस नहीं है लोकल डोमेस्टिक गैस की यूटिलिटी डिबेट करनी पड़ेगी। अब उमर अयूब की और नदीम बाबर की एक तरफ और हमाद अजहर की एक तरफ डिबेट करनी पड़ेगी, क्योंकि नदीम बाबर कह के गए थे कि हम जनवरी में 14 मंगवाएंगे, पिछले साल की बात कर रहे हैं। उमर अयूब ने कहा कि हम और मंगवाना चाहते हैं लेकिन पीपल्स पार्टी हमको राइट ऑफ वे नहीं दे रही। पीपल्स पार्टी ने कहा फॉरेन लो राइट ऑफ वे। 17 किलोमीटर की पाइपलाइन 2 साल बाद बनी। उसके बाद जब इन्होंने पाइपलाइन बनाई तो उन्होंने कहा हम 14 लेकर आएंगे। हम नदीम बाबर ने कहा आज ये 10 लेके आ रहे हैं, बोलते हैं हम पूरे लेके आए। भाई अगर वो नदीम बाबर 14 कह रहा था कि हम 14 लेके आएंगे, आप बोलते हैं 10। पर मैं आपको बताऊं कि ये इनके पास एक बहुत बड़ी कश्ती आई थी, FSRU आया था सिकोया का, जिसकी वजह से वो 16-18 ला सकते थे। वो उन्होंने शिप वापस कर दी। जो ब्रांड न्यू शिप थी वो बोलते हैं कि पुरानी शिप ले आओ। मतलब ये अजीब सा एक लव अफेयर है इनका फर्नेस ऑयल से, कि जब मर्जी फर्नेस ऑयल से पावर बना लेते हैं महंगा। और फिर आप जो है सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, इनसे क्यों नहीं पूछते आप? जब आप तो सर किसी वक्त आप क्यों पावर बनाते, किसी वक्त आपको और हमाद साहब को दोनों को साथ बिठा के इस पर दोबारा बहस हर वक्त तैयार हूँ। पहले हमाद साहब से कहिए कि पहले ये शौकत तरीन और उमर अयूब से भी मीटिंग कर लें। मैं तो हर वक्त तैयार हूँ। चलें इस पर फिर तफसील से बात होगी। लास्ट क्वेश्चन आपके पास, कराची में इफ्तिताह हो गया ग्रीन बस का। PTI का कहना है कि जी हमने इसके ऊपर कंप्लीट किया काम को, आप लोग तो सिर्फ इस पर ख्याली तसव्वुराती प्रोग्राम देकर गए थे। चले अगर ये समझते हैं तो मैं इसको भी मानने के लिए तैयार हूं। मैं इनको मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने पेशावर हजारा मोटरवे बनाया। मैं इमरान खान को मुबारकबाद देता हूं कि उसने सखर मुल्तान मोटरवे बनाया। मैं इमरान खान को मुबारकबाद देता हूं कि उसने थर कोल के अंदर पहली मरतबा कोल निकाल के उधर पावर प्लांट लगाया। मैं इमरान खान को मुबारकबाद देता हूं कि उसने तरवेला 4th एक्सटेंशन बनाई। मैं इमरान खान को मुबारकबाद देता हूं कि 90% कंप्लीट करा हुआ ग्रीन लाइन के प्रोजेक्ट को इन्होंने 3 साल के अंदर 10% कंप्लीट कराया। उनसे पूछो कि क्या करा, तो बोला हम टिकटिंग सिस्टम लेकर आए। यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है कि जब ये बोलते हैं आप। मतलब अगर इनको, मैं आपको बताऊं, ये 2 साल तक तो ये इसलिए इन्होंने डिले करा कि ये ऑरेंज ट्रेन भी नहीं चलाई, क्योंकि पेशावर BRT नहीं बन रहा था। उसके बाद इन्होंने ऑरेंज ट्रेन चलाई और ये इसलिए देर करा कि नवाज शरीफ को क्रेडिट ना चले जाए। नहीं तो कराची में तो 5 लाइनें बनानी है मास्टर प्लान के तहत, कोई और लाइन बना लेते। ये ग्रीन लाइन क्यों बनाई? 25 अरब रुपए हम एलोकेट करके गए थे। 90% से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका था। आप इनके लोगों से पूछिए कि पूरे रास्ते पे आप गाड़ी चला सकते थे। ओके, थैंक यू सो मच। सिर्फ टिकटिंग सिस्टम लिया है और अब बस लेकर आए, जो पहले सिंध हुकूमत को लाना था, हमें तो लाना भी नहीं था। और ये सिंध हुकूमत ने तो खैर आपको क्रेडिट दे दिया। वो कहते हैं जी ये जो है वो आप लोगों का, आपकी हुकूमत का कारनामा था। थैंक यू मच मिफ्ता इस्माइल साहब। फिर जरा किसी और वक्त इस मसले पर भी दोबारा बहस होगी। मेरी कोशिश है कि इस मसले की कंफ्यूजन भी खत्म हो, जो LNG में बहुत बहस होती है। जनाब सदाकत अबाई साहब, तारिक फजल चौधरी साहब ने स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर लिया है।
وہ کہہ رہے ہیں بھائی 90% کام ہم کر کے چلے گئے تھے, آپ کیا کرنے آئے یہاں پر, ٹکٹنگ سسٹم انٹروڈیوس کرا کے 5 لائنز تھی اور لائنز کروا دیتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ باقی کے سارا کریڈٹ بھی پھر ہم ان کو دے دیتے ہیں. عادل صاحب بہت شکریہ, آپ اپنے پروگرام کے لیے بلایا. جس طرح کی حرکت انہوں نے کی ہے کل جا کے سڑک پہ 12-13 یا 15-16 بندے جا کے دھکم پیل کی اور اپنی طرف سے افتتاح کیا, ایسی کوئی ماضی میں مثال ملتی ہے؟ مجھے بتائیں ایٹمی, ویسے گاؤں دیہاتوں میں تو ہوتا ہے, نہیں ہوتا ہوگا. مجھے بتائیں ایٹم بام کا کون تھا موجد؟ ذوالفقار علی بھٹو نا, جنہوں نے سٹارٹ کیا. اور افتتاح کس نے کیا؟ آج تک نواز شریف صاحب جب پھنستے ہیں کہتے ہیں میں نے ایٹم بام بنایا تھا. اگر اس طرح کی بات کریں پھر بلا لیتے نا زرداری صاحب کو اور محترمہ بینظیر بھٹو کو, آئیں مل کے بٹن دباتے ہیں. بٹن نواز شریف نے دبایا تھا نا, نواز شریف کے دور میں وہ مکمل ہوا تھا. مجھے بتا دیں اربوں خربوں کے قرضے لے کے میاں صاحب سزا یافتہ ہو کے وہاں بیٹھے ہیں, ان کا تو ذمہ ہمارا ہے. اور منصوبے آج ہم مکمل کر رہے ہیں, بسیں ہم لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے وہ ٹریک بنایا تھا, سنا ہے کوئی آدھا ٹریک بنایا ہوگا, چلیں ان کا کنٹریبیوشن ہے, انہوں نے وہ کچھ آدھا کریڈٹ آپ دیتے ہیں. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے دور میں کام ہوا ہونا چاہیے, لیکن جب حکومتیں آتی ہیں نا دے کم وتھ کریڈٹ اینڈ لائبلٹیز بہت. ان کا کیا ہوا سارا گن ہمارے کندھوں پہ نا. آج مہنگائی کی وجہ سے آپ بھی برا کہہ رہے ہیں, ہمیں میڈیا بھی برا کہہ رہا ہے, لوگ بھی برا کہہ رہے ہیں, اور مہنگائی کی وجہ یہ ہے, لیکن یہ بچ جاتے ہیں. مہنگائی کی وجہ وہ قرضے ہیں, وہ خسارے ہیں, وہ مہنگی بجلی جو آج ہم مہنگی معاہدے کر کے چلے گئے لیکن ہم کھڑے نا میدان میں. مجھے بتا دیں یہ اتنی چھچوری حرکت کرنی کہ جی ایک حکومت بیٹھی ہے 3.5 سال بعد وہ منصوبہ مکمل کر رہی ہے اور 4 بندے وہاں جا کے اچھلتے کودتے جاتے ہیں جی ہم اس کا افتتاح کریں گے. اس میں سوائے چھچورا پن کی اور تو کوئی مجھے نہیں نظر آئی کوئی چیز, اور ایسی کوئی مثال. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں. مجھے یہ بتا دیں, آپ بتا دیں, یہ ایک بس سروس تھی نا, بسیں کب آئی ہیں؟ ابھی آئی ہیں نا. بسوں کے بغیر کیا 90% کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتا دیں. جب بسیں ہی نہیں ہیں جنہوں نے چلنا ہے, ان کے بغیر اگر سڑک آدھی بنی ہے تو 90% کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا جھوٹ کو یعنی جھوٹے کے سرٹیفکیٹ بھی ان کے پاس ہے, لیکن اس کے باوجود یہ باز نہیں آتے کہ آپ 90% کہہ رہے ہیں پبلکلی یہ بات کہ جی 90% ہم نے مکمل کر لیا تھا. بسوں کے بغیر جو اس کا آئی ٹی سسٹم ہے جو پورا اس ساری سسٹم کو ریگولیٹ کر رہا ہے, جس میں ٹکٹنگ سسٹم ہے سارا, اس کا بس کا ارائیول کا اور ان کی ساری جو چل رہا ہے وہ سارا ابھی ہوا ہے. آپ یہ 2 چیزیں مائنس کر کے مجھے بتا دیں وہ بس سروس کیا ہوگی. باقی پرسنٹیج کی بحث میں جاتا نہیں ہوں. چلیں طارق فضل چودھری صاحب پہ چھوڑ دیتے پہلے جاؤ جناب. وہ کہتے ہیں جی 50% تک تو ہم آپ کو کریڈٹ دینے کو تیار ہیں, لیکن 50 سے آگے کی آپ بات نہ کریں. بسیں نہیں تھیں, آدھا انفراسٹرکچر تھا, آدھا نہیں تھا. میں اس پر ابھی کامنٹ نہیں کر رہا, پہلے آپ کر لیں کیونکہ آپ کے اوپر. بہت شکریہ بھائی صاحب. دیکھیں یہ سوال آپ اس جماعت سے کرتے جس کا کوئی ظرف کا کوئی لیول ہوتا ہے, تو میں کہتا کہ واقعی وہ آگے سے کچھ سنجیدہ آپ کو جواب ملے گا. پارٹی کی بات کر رہا ہوں میں, خاص صداقت عباسی کی بات نہیں کر رہا, بھائی ہے میرا. بات یہ جی کہ جس نے جتنا بھی کام کیا, میں ان کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں, جس نے جتنا کام کیا اسے کریڈٹ جانا چاہیے. انہوں نے ایٹمی دھماکوں کی بات کی, میاں نواز شریف نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ایٹم بم میں نے بنایا ہے. نہ میاں نواز شریف صاحب کوئی ایٹامک انرجی میں کام کرتے تھے کہ انہوں نے کبھی کہا ہو کہ میں نے ایٹم بم بنایا ہے. بات صرف اس جرت مندانہ فیصلے کی ہے کہ جب انڈیا نے 5 ایٹمی دھماکے کیے تو وہ 6ٹی سپر پاور بن گیا پوری دنیا میں, 6ٹی قوت بن گیا جو کہ سپر پاور تھی. اس سے پہلے 5 ممالک تھے جن کے پاس ایٹمی قوت تھی, 6ٹی وہ بن گیا. اس کے بعد پاکستان پہ آیا پریشر ہر طرح کا کہ جناب آپ ایٹمی دھماکہ نہیں کر سکتے. اصل مسئلہ اس پریشر کو سسٹین کرنا تھا. یہ نہیں تھا جناب کہ میاں نواز شریف صاحب نے جا کے کوئی بم کے بٹن دبائے تھے یا اس میں فیوز لگایا تھا. وہ فیصلہ تھا جس کے نتیجے میں پاکستان جو ہے الحمدللہ آج 7ویں ایٹمی قوت ہے. باقی جو کریڈٹ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ہے وہ بالکل ہے, انہوں نے اس پروگرام کی بنیاد رکھی, کام ہوتا رہا. ہمارے ایٹمی سائنسدان, ہمارے ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر خان, اس کی قیمت بھی ادا کی, وہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں اور ہر ایک کا اپنا اپنا ڈیو شیئر ہے. ٹھیک, اب یہ بتائیں کراچی والی بس والا معاملہ, وہ تو کہتے ہیں کراچی بس میں بھی جو آپ نے پوچھ لیا, آپ کو بڑا اچھا ہمارے بھائی مفتاح اسماعیل صاحب نے بتایا کہ ایک پروجیکٹ ہوتا ہے, آپ اس کو کنسیو کرتے ہیں, آپ اس کی مکمل ظاہر ہے بڑی ٹیکنیکل باتیں ہیں, ہم اپنے دور میں دیکھتے رہے ہیں, بڑی قریب سے کرتے رہے ہیں, PC1s بنتے ہیں, فنڈز الوکیٹ ہوتے ہیں, ہر چیز ہو جاتی ہے. اب یہ کہ اگر اس کا کوئی چیز رہ جاتی ہے اور وہ جناب آ جاتی ہے کسی دوسری گورنمنٹ کے سر, تو ٹھیک ہے, جتنا کام آپ نے کیا اتنا کریڈٹ آپ کو ہے, جتنا ہم نے کیا ہے وہ کریڈٹ کراچی کے عوام جانتے ہیں. اور باقی جو آپ نے بات کی نا افتتاح کی, دیٹ واز اے سمبولک. وہ ایسا نہیں تھا وہ جناب وہاں پہ جا کے کوئی ٹریک پہ کوئی کبڈی میچ کر رہے تھے, کوئی سمبولک نہیں, وہ ایک سمبولک افتتاح تھا صرف اس حصے کو بتانے کے لیے کہ یہ حصہ ہمارا تھا.
اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں. اب میں نے یہ ہمارا جو اسلام آباد کا علاقہ ہے آدھا ہمارا دیہی ہے آدھا ہمارا شہری ہے. ہمارے دیہی علاقوں میں 80% علاقوں میں گیس نہیں تھی. 3 ارب روپے کی میں نے اپنے دور میں گیس لگوائی. کئی ایسے علاقے ہیں جن میں میٹر آج لگ رہے ہیں. کئی ایسے علاقے ہیں جن میں پائپ لائنیں بیچ گئی تھی میرے دور میں, ہمارے دور میں میٹر آج لگ رہے ہیں. موجودہ ایم این اے جا کے فیتے کاٹ رہے ہیں, لیکن لوگوں کو پتہ ہے کہ گیس کس دور میں لگی تھی اور کس نے لگائی تھی. تو جو اگر میٹر لگا کے آپ نے فیتے کاٹنے ہیں, یہ بھی بسیں لا کے آپ نے فیتے کاٹے ہیں, آپ کو مبارک ہو. لیکن جو کام ہم نے کیا ہے بیسک جو ہمارا کنٹریبیوشن ہے وہ تو رہے گا, اسے تو لوگ اکنالج بھی کریں گے, لوگ انجوائے بھی کریں گے. پھر اگر آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ بڑا چنک آپ کا تھا اس سارے پروسیس میں, پھر افتتاح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو لوگوں کو ویسے بھی سمجھ آ جاتا کہ بھائی یہ کام تو انہوں نے کیا ہے اور یہ ان کے افتتاح کر رہے ہیں پروجیکٹ کے اوپر آ کے, پھر اتنا ہلا گلا کرنے کی کیا ضرورت؟ کوئی ہلا گلا نہیں تھا. میں تو یہ کہوں گا کہ ہلا گلا انہوں نے بنایا, حکومت نے بنایا, وہاں رینجرز کو تعینات کر کے انہوں نے بنایا. ورنہ آپ یقین کریں بھائی صاحب احسن اقبال صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, استاد بھی ہیں میرے, انہیں اتنی پذیرائی اور اتنی کوریج نہ ملتی. میری اس بات سے شاید کہ وہ ناراض نہ ہو جائیں, اتنی کوریج انہیں نہ ملتی اس سمبولک افتتاح کی جتنی انہوں نے دلوائی ان کو رینجرز کے ساتھ انہیں دھکم پہل کر کے. وہ مطلب ڈرامہ تو ان لوگوں نے بنایا نا, گورنمنٹ نے بنایا. عباس صاحب وہ کہہ رہے ہیں جی وہ تو سمبولک افتتاح تھا, جا کے دعا کرنی تھی کہ جی ہم نے یہ کام کیا ہے اتنا, اور اللہ خیر صلی اللہ مناسب سی کوریج ہوتی اس کی. شاید آپ کا چینل بھی کور نہ کرتا, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں ایک سچویشن کہ جب 28 مئی کو میاں نواز شریف نے بٹن دبایا, ان کے مقابلے میں ان کے خیال میں ایٹم بم بنانا چھوٹا کام تھا, لیکن اس کے لیے بٹن دبانا بڑا کام تھا. چلے انہوں نے کہہ دیا, اس دن اگر ایک دن پہلے زرداری صاحب آ کے کہیں اپنے گھر کے باہر ایک بٹن رکھ کے دبا دیتے کہ یہ ایٹم بم ہمارا ہے, تو ان کو کیسا لگتا ہے؟ میں یہ ابھی انہوں نے خود ہی کہا کہ میرے حلقے میں نے گیس دی ہوگی, صحیح کہہ رہے ہوں گے, اور وہ آج کا موجودہ ایم این اے وہاں پہ فیتا کاٹ رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کی اخلاقی جو معیار ہے وہ تھا کہ انہوں نے جا کے اس کے فیتا کاٹنے سے پہلے اس کے گھر کے باہر فیتا کاٹ کے نہیں آگے. یہی ساری بات تھی. میرا خیال ہے یہ مان گئے تو دس ڈسکشن از اوور. اگر مسلم لیگ نون نے کوئی آئیڈیا کنسیو کیا اور وہ نہیں مکمل کر سکے, ٹھیک ہے, ان کا کریڈٹ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی طور پہ پولیٹیکلی یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ 3.5 سال حکومت آپ کی چلی گئی. ان قرضوں کو جو ہمارے پہ آپ لاد گئے ان کو آپ وزن شیئر کرنے کے لیے بڑے امیر لوگ ہیں, آپ بڑے دنیا میں احساس ہیں, تھوڑے سے پیسے دینا, ہم کو قرضے بھی واپس کر دیں جو یہ ہم نے پروجیکٹ کی ہم کاسٹ بیئر کر رہے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کیپیسٹی پیمنٹس کی بات کر رہے ہیں. نہیں وہ میں کہہ رہا ہوں نا, آج ہم بجلی مہنگی برداشت کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا ہر چیز پہ ڈکیتیاں کر رہے ہیں, انہیں پیسوں کی کیڑی ضرورت ہے بھائی؟ کرونا فنڈ ہو, اس میں اپنے آڈیٹر جنرل کہہ رہے ہیں 40 ارب روپے تم ڈکار گئے ہو. وہ انکم سپورٹ پروگرام ہو, ان کا پوائنٹ وہاں پہ ارب روپے ڈکار گئے ہیں. بات مان رہا ہوں نا, آپ آڈیٹر جنرل کی مجھے بولنے دیں. کرپشن کسی نے بھی کیا, اس کا تعلق پی ٹی آئی سے, تو سب سے پہلے میں اس پہ برا بھلا الفاظ میں ٹی وی میں ایسے بات نہیں کرنا چاہ رہا. اس کے بعد جنہوں نے پاکستان لوٹا, اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو برباد کرے اور ذلیل و خوار کرے, چاہے ان کا تعلق سن لینا. آپ کو تائید کر رہا ہوں میں, آپ نہ تائید کریں, مجھے بات کریں. وہ بھی تائید کر رہے ہیں, آپ بھی تائید کر رہے ہیں. لوٹا کس نے؟ کیا بحری غزہ کہے تھے پاکستان کو؟ جس نے بھی سیاست میں آ کے پاکستان کے حکومت پہ اثر ہونے کے بعد اگر کوئی ذاتی منفعت اٹھایا, اللہ تعالیٰ ان کا بیڑا غرق کرے. اب بددعاؤں کا کام آگے ناظرین, مجھے بریک لینی ہے. نہیں, میں ایک بات احتساب کرنے کے ایک بات مجھے جواب دینا ہے. آپ لوگ بددعاؤں پہ کر رہے ہیں. جواب دیں بھائی جس نے کیا ہے پکڑے, میں اس بات کا جواب دے دوں نا. اگر 40 ارب کی 40 ارب وہ کہہ رہے ہیں آپ کے 36% لوگ فارغ ہو جائیں. نہیں, 36 میں سے 30 فارغ ہو جائیں. چلے اچھا, میں پہلے جو بات کروں, 40 ارب روپے کی اگر irregularity آڈٹ پیراز میں آئی ہے, میری حکومت کے لوگوں کا کام ہے اس کا جواب دیں. جواب نہ دیں تو ہم ان کو مثال بنائیں گے. ہم کبھی مجھے کیوں نکالا نہیں کریں گے. ہم کبھی نہیں کہیں گے ان کے پیچھے کوئی لوگ ہے. ہم کبھی نہیں کہیں گے یہ بغض سے بھرے. ہمارے لوگوں کو چھوڑیں کیا گورنمنٹ ہے نا, آپ بتائیں دیکھیں نا کب ان کو آپ احتساب کا نشانہ بنائیں گے؟ ٹائم بتائیں. اب سنیں, جب بھی کوئی یہ آپ کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں کوئی آڈٹ پیراز آتے ہیں آڈیٹر جنرل کے, ان کا جواب ہوتا ہے, اور اگر جواب سیٹسفیکٹری نارملی ہوا کیا ہے, کرونا کے سارے پروسیس میں جلدی میں دوائیاں منگوائی گئی, جلدی میں اکوپمنٹ منگوایا گیا, اور وہ جو آپ کے پیپرا رولز ہیں ان کو فالو نہیں کیا گیا ہوگا بیکاز ایمرجنسی تھی. اگر کسی نے بھی
اس میں ذاتی فائدہ اٹھایا. میری کوئی ہمدردی نہیں ہے. ہم وہ نہیں ہے کہ جو کرپٹ لوگ جب کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کریں گے. میرے کوئی 36 وزیر ہیں, 32 ہیں. ڈاکٹر صاحب میں پی ٹی آئی کا بعد میں ہوں, پاکستانی پہلے ہوں, باز امیر آدمی ہوں. کبھی کسی کرپٹ بندے کے پیچھے اور ساتھ کھڑا ہو کے ڈیفینڈ نہیں کروں گا. عدالت جب فیصلہ دے دے گی اس کے بعد اگر بات کریں وہ آپ کو پتا ہے, مجھے پتا ہے. گورنمنٹ کے اوپر جب ان کے اپنے آفیسر, ایک صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں, بتاتے ہیں کہ آپ کے لوگوں نے اتنے پیسے کھائے ہیں, یہ کہتے ہیں ہم کرپشن کے پیچھے نہیں چھپتے, ہم کرپٹ پیچھے نہیں چھپتے. بھائی احتساب کریں نا, کون ثابت کریں؟ جس طرح ہم نے اپنے دور کے کرپٹ لوگوں کو حکومتوں سے نکلوایا, میں کیا ہوں, آپ گورنمنٹ آپ ثبوت دے کے پبلک میں جائیں گے. کوئی لانگ مارچ, اب لانگ مارچ تو اب 6 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں, نکلے نا باہر نکلے. ہم نے لانگ مارچ کیا تھا, آپ نے ان کا نام آیا جی پیناما پیپرز میں, ہم نے جا کے ذمہ داری دیا. پبلک کا اپوزیشن کا کام ہے, ہم نے ذمہ داری دی اور سزا کرا کے ہم نے چھوڑا. آپ کرائیں, نکلیں باہر. آپ تو مہنگائی آج ہے نومبر دسمبر میں, 4 مہینے بعد احتجاج کریں گے, یہ کچھ کریں گے. لیکن آپ کا بھی کلیم ہے نا کہ 4 مہینے بعد مہنگائی ختم ہو جائے گی. آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ مارچ میں جو ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ہمارا اتنا بڑا ٹارگیٹڈ سبسڈی کا پلان آ رہا ہے کہ 1.5-2 مہینوں میں نوبت نہیں آئے گی. کیا ہوگا؟ حکومت ختم ہو جائے گی. سن لو, اتو بھی گئے. کب 23 مارچ سے پہلے, 23 مارچ سے پہلے حکومت ختم ہو جائے گی. کون, میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں, بہت دعویٰ نہیں کر رہا, میں کسی معلومات کی بنیاد پہ کر رہا ہوں. اور معلومات بھی ایڈ کر دیے صاحب. اچھا معلومات کیا ہے؟ اور معلومات ایک منٹ نا, معلومات وہ کہہ رہے ہیں معلومات مارچ ہوگا اس کا بہانہ بنا رہے ہیں. اچھا نہیں, معلومات کی بنیاد پہ آپ کو کیا بتایا گیا کہ 23 مارچ سے پہلے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ اپنے گھر جانے والے ہیں. میں اپنے بھائی کو کہتا ہوں لکھ کے دیں آپ, ویسے تو یہ ریکارڈ پہ بھی آ گیا. چلو ویسے آپ لکھ کے دیں. آپ مجھے بریک لے لیں, میں لکھ کے دے دیتا ہوں. ایک میں جملہ بولوں, یہ وہی ہے جو میں پچھلے دسمبر میں بھی کہا تھا یار یا پار ہو رہے ہیں. آج سال گزر گیا. ویسے کوئی گڑبڑ ہے, کوئی خطرہ ہے؟ پچھلی کوئی خطرہ ہے ویسے؟ وہ جو پچھلے سال کا 31 دسمبر تھا اس کی معافی تو منگوا لو نا. آر پار ہو چکا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تسی بھولے بادشاہ بیٹھے ہو. اچھا یہ آر پار, عوام کا آر پار ہو گیا, پاکستان کا آر پار ہو گیا, نظام کا آر پار ہو گیا, گورنمنٹ کا آر پار ہو گیا. آپ کو نہیں پتا بھائی صاحب, آپ کو نہیں پتا کہ کوئی نظام میں کچھ بچا ہے؟ عادل صاحب آپ کو سمجھ نہیں آئی. مریم صاحبہ اس آر پار کی بات, میں اپنی رائے کا اظہار, مریم صاحبہ اس آر پار کی سال پہلے بات کری تھی, ہمیں آپ سمجھایا. اصل میں ہمیں سمجھ نہیں تھا کہ وہ کون سا آر پار کی بات. بریک لیتے ہیں, ڈسکشن گوئنگ سے کنٹینیو. ویلکم بیک. ابھی ہمیں بریک کے بعد اویس شاہ صاحب بھی جوائن کر لیں گے, صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے. کیونکہ سندھ گورنمنٹ کے اوپر بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ سندھ حکومت نے بسیں ارینج کرنا تھی اور وہ نہیں ہو سکا, اور پھر وفاقی حکومت نے یہ سب کچھ کیا. لیکن وہ یہ کریڈٹ دیتے ہیں مسلم لیگ نون کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نون لیگ کی حکومت کا کارنامہ ہے. اس سے پہلے وہ ہمیں جوائن کریں. اب سندھ حکومت ٹھیک ہے, ان کے اوپر ایک وہ تھی رسپانسبلٹی, کراچی ایک بڑا شہر ہے, ان کا بھی وہ تھا. بٹ انہوں نے تو صاف کہا, انہوں نے کہا کہ یہ, حالانکہ ان کے آج کل اختلافات بھی چل رہے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تو مسلم لیگ نون کی حکومت کا کام ہے. اچھا عادل, جب وہ آئے نا, چلے بس کا تو کوئی کنٹروورسی ہے نا, مجھے بتائیں نالیوں کی کیا کنٹروورسی ہے؟ نالے کیوں سارے بند ہیں؟ مجھے بتائیں گلیاں کو ٹوٹی ہوئی ہیں, سڑکیں کس کا ذمہ داری ہے؟ مجھے بتا دیں کوئی وہاں کوئی ایمبولینس سروس ہے, کوئی 11 22 کی سروس ہے وہاں پہ؟ یہ نہیں, کراچی پانی کوئی نہیں ہے, وہ فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے. آپ کا جو وہ کیا ہے, کیا منصوبے کا نام ہے؟ K4. وہ تو ابھی اس پہ کام ہونا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, فیڈرل گورنمنٹ کے ابھی جو کراچی ٹرانسفارمیشن فارم ہے اس میں جا رہا ہے. تو ان سے پوچھ لیں کہ کراچی شہر میں سوال پوچھیں کہ پچھلے 13 سال کا کوئی ایک منصوبہ جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اون کرے وہ بتا دیں. یہ تو پھر بات ایسی ہے نا کہ نہ کچھ کریں گے اور نہ کچھ کرنے دیں گے. ان کا اور ان کا آپس میں جو موقع ہے وہ چلے. لیکن پی ٹی آئی گورنمنٹ یہ چاروں منصوبے, چاہے وہ KCR ہو, کراچی سرکلر ریلوے ہو, یا آپ کا جو K4 پانی کا منصوبہ ہے, یا جو ادھر ایک وہ کوریڈور بن رہا ہے, ایک فریٹ کوریڈور بن رہا ہے جو کراچی میں اس کا سی پیک کے نیچے, کہ کراچی کو شہر کو وہ پورٹ کو بائی پاس کرے گی شہر سے. یہ منصوبے فیڈرل گورنمنٹ لے کے جا رہی ہے, اور اوور آل جو کراچی کا پیکج ہے وہ 1100 کا ہے, اور جس کا اثرات نظر آ رہے ہیں, اور یہ اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. یہ سیاست بازی جتنی کریں. آپ مجھے بتائیں, اگر مسلم لیگ نے کچھ کیا ہوتا, انہیں پوچھا کراچی سے کتنی سیٹیں ان کے, اب یہ کہیں گے کراچی کا الیکشن ہمیں رزلٹ پسند نہیں ہے. پیپلز پارٹی کتنی سیٹیں وہاں ملی پی ٹی آئی کو تھی, اور پی ٹی آئی ڈیلیور کرے گی, اور اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم سندھ میں بھی گورنمنٹ بنا رہے ہیں. جناب وہ کہتے ہیں اگلی دفعہ سندھ میں بھی گورنمنٹ بنا رہے ہیں. آپ بھی دعویٰ کر رہے ہیں ہم سندھ میں جا رہے ہیں. کتنی سیٹیں تھی میں بتا دیتا ہوں. ایک سیٹ فیصل واڈا صاحب نے 200 ووٹوں سے شہباز شریف صاحب سے جیتی تھی. اس سیٹ پہ ری الیکشن ہوتا ہے, فیصل واڈا صاحب کی پارٹی, ان کا کینڈیڈیٹ 6 نمبر پہ تھا, 6ویں نمبر پر. سمجھ آئیے, یہ پی ٹی آئی کی وہاں پہ اصلیت تھی. لیکن جب آپ سمجھ رہے ہیں پچھلا الیکشن تو خیر
بھائی صاحب کو پتا ہے خود جیتے ہوئے ہیں، ان سے بہتر کون جانتا ہے؟ یہ کیا یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ پتہ اس ہے الیکشن کی بنیاد پہ آپ 2018 کے الیکشن کی بنیاد پہ آپ اپنی مقبولیت ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی مقبول جماعت ہے؟ ان کو وہ الیکشن پسند ہے نہیں، وہ پسند نہیں ہے. فیصل ووڈا کی سیٹ کی بات کریں نا. میں آپ بات کر رہا ہوں، آپ نے میرا بھی کہا نا، نہیں عادل صاحب مجھے جواب نہیں. عادل صاحب انہوں نے سوال کیا، آپ نے نہیں مجھے جواب دے دیں. مسلم لیگ نون کو الیکشن وہ پسند جو جیتے، جج وہ پسند جو ان کے حق میں فیصلہ کرے، چاہے فون پہ بات کرنا ہے نا مجھے، جو فیصلہ جج ان کے مرضی کا کرے وہ پسند. کشمیر میں یہ آ رہے ہیں، اچھا کشمیر میں ہم جیتے ہیں، پہلے نمبر پہ ہیں آپ، تیسرے نمبر پہ آئے، ادھر کوئی بات نہیں. جی بی میں آپ آ رہے ہیں، ادھر کوئی بات نہیں. اب باقی پورے پاکستان میں آپ آ رہے ہیں، یہ سنیں، اور چھٹے نمبر کے لیے وہ جج کہاں سے لائیں، وہ نیب کے چیئرمین کہاں سے لائیں جو ٹیلی فونوں پہ فیصلے کریں. جب ان کو ضمانتیں ملیں، وہ جج اچھے ہیں جو ان کو سزائیں دیں، وہ مجھے کیوں نکالا، ان کے پیچھے کوئی اور ہے، اس کا کیا فیصلہ کریں؟ یہ تو وہ ہیں جو کسی ادارے کو مانتے ہی نہیں ہیں. ان کا اپنا نظام، اپنی عدالتیں، یہ ہے کہ تمام پولیٹیشنز، اور اپنے الیکشن کمیشن بنائیں. تمام پولیٹیشنز کا یہ جو الیکشن جیت جائیں وہ فیئر تھا، جو الیکشن نہ جیتے وہ فیئر نہیں تھا. یہ ہار کی بات نہیں. ہم نے کہا الیکشن فیئر نہیں تھا، ہم نے جا کے کسی فورم پہ لڑا، ان سے مجھے کہاں گے کوئی ریٹ پٹیشن نہیں، کوئی ثبوت نہیں. 6 نمبر پہ کیوں آئے ہیں؟ میرا صرف اس بات کا جواب دے دیں. 6 نمبر پر پاکستان تحریک انصاف کا جو الیکشن نہ وہ جواب دیں گے نہ آپ اس کا جواب دے رہے. یہ بات درست ہے کہ وہاں پر لوگوں کے بہت تحفظات ہیں، تحریک انصاف سے بہت امیدیں تھیں، اور اس وجہ سے وہاں پر اس کو چھوڑیں. مفتاح اسماعیل کے الیکشن میں الزام لگایا کہ قادر و مندخیل سر اویس شاہ صاحب کو سعید غنی نے دھاندلی کی، انہوں نے کہا ان کو یاد نہیں ہے بات. انہوں نے اس کو سنوائیے گا جی پرائم منسٹر نے کیا بات کی ہے گرین لائن کو فنکشنل کرنا، کامیاب کرنا، خوشحال کرنا. اس کا مطلب یہ کہ ہم پاکستان کی مدد کر رہے ہیں. سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کراچی سے ہوتا ہے، لیکن کبھی کسی نے کراچی کی ٹرانسپورٹ سسٹم کے اوپر کبھی بھی توجہ نہیں دی. کراچی کو ہم نے کھنڈر بنتے دیکھا. جب تک مینجمنٹ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا تو کراچی میں بھی یہ جس طرح کو ہم ماڈرن شہر چاہتے ہیں اس کا بننا مشکل ہوگا. شاہ صاحب، وزیراعظم کہتے ہیں کراچی کو ہم نے کھنڈر بنتے ہوئے دیکھا ہے. آپ کی حکومت پر بھی یہ تنقید ہوئی کہ سندھ میں اتنے سال حکومت ہونے کے باوجود اچھا ٹرانسپورٹ کا سسٹم نہ دے سکے. شروع کیا تو نون نے، ختم کیا تو پی ٹی آئی نے، اور آپ آج کہتے ہیں کہ جی نون لیگ کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. اور پی ٹی آئی کا ماننا یہ ہے کہ اگر یہ منصوبہ ہم مکمل نہ کرتے تو یہ کیسے ہوتا ہے، یہ تو پڑا رہ جاتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عادل دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چلیں آج کراچی کو وزیر اعظم صاحب نے مان تو لیا کہ واقعی یہ سندھ صوبہ ان کا ہی ہے. شہر کراچی سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے، ان کو یاد تو آ گیا. سب سے خوشائن بات یہ ہے. اور وزیر اعظم صاحب آج صوبہ سندھ آئے سو کالڈ ایک ٹرائل کا انوگریٹ کرنے. آج تک سنا نہیں گیا کہ کسی ٹرائل کا کسی نے انوگریشن کیا ہو. نواز شریف صاحب نے ان کی دور حکومت میں یہ پروجیکٹ اسٹارٹ ہوا. 90% یہ کام ہو چکا تھا. پچھلے 3 سال میں 10% بھی کام مکمل نہ ہو سکا. آج صرف 2 اسٹیشن 3 کو تیار کر کے 25 میں سے وزیر اعظم صاحب کو لایا گیا. ابھی جب آپ کی بات ہو رہی تھی تو میرے یہ 2 بھائی، سوری میں ان کو نہیں جانتا نام، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب اور صداقت عباسی صاحب، یہ جس طرح لڑ رہے تھے تو میں ان کو اس میں صرف ایڈ کر لوں ایک بات کہ دیکھیں اتنا جلد بازی نہ کریں الیکشن کی، ایک دوسرے کو ہم بات نہ کریں، کیونکہ جو وزیر اعظم صاحب کی جلدی ہے اور جس جلدی میں وہ آئے اور انہوں نے ٹرائل کا انوگریٹ کیا، لگتا ہے اگلے جنرل الیکشن بہت جلدی آنے والے ہیں. اور جس قسم کی وہ باتیں کر رہے ہیں، آج وہ یہاں پہ آئے، نہ وزیر اعلیٰ سندھ کو دعوت، نہ میں ٹرانسپورٹ منسٹر ہوں، نہ مجھے بلایا گیا، نہ کیبنٹ کو بلایا گیا. چلیں اگر آپ کو ریبن کٹنگ سیریمنی کرنے کا اتنا ہی شوق ہے جس طرح آپ نے کچھ مہینے پہلے کے سی آر کا کیا، کہاں گئی کے سی آر؟ کیا کے سی آر کا کانسیپٹ ہے؟ کتنے فنڈز ریلیز ہوئے؟ کب بننا شروع ہوگی کے سی آر؟ کچھ پتہ نہیں. آئے ریبن کٹنگ سیریمنی کی، فلائی اوور اور انڈر کی، جس میں آدھے پیسے سندھ گورنمنٹ کے ہیں اور وہی بل پھر چلے گئے، گفتن شدن برخاستن ختم ہو گئی بات. اورنج لائن ہمارا پروجیکٹ کمپلیٹ پڑا ہوا ہے جو ایس آئی ڈی سی ایل کو ہینڈ اوور کرنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، ٹیک اوور کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، جس کی بسز کے پیسے ہم دے چکے ہیں. ایس آئی ڈی سی ایل جو ادارہ فیڈرل گورنمنٹ کے ماتحت کام کرتا ہے. اسد عمر صاحب نے پریس کانفرنس میں اتنا بڑا جھوٹ بول دیا کہ سندھ گورنمنٹ نے کوئی پیسے نہیں دیے. ہم تو انشاءاللہ کل پریس کانفرنس کر کے یہ بھی بتائیں گے کہ کتنے پیسے دیے آپ لوگوں نے.
587 ملین روپیز پہلی انسٹالمنٹ ہم دے چکے ہیں. دوسری انسٹالمنٹ کے بارے میں جب ہم نے کہا کہ آپ کو ایسکرو اکاؤنٹ کھولنا ہے, ہم نے پیسے اس میں دینے ہیں آپ کو, ہمارے پاس فنڈز اویلیبل ہیں, کب چاہیے, تو 8 دسمبر کو ہمیں ایک لیٹر ریسیو ہوا ہے کہ ہمارے پاس آپ پیسے دے دیں. ابھی تک انہوں نے کوئی اکاؤنٹ نہیں کھولا. ایز پر ایگریمنٹ SIDCL کوئی کام کرنے کو تیار نہیں, صرف آنا ہے اور آ کے جھوٹ بولنا ہے پریس کانفرنس میں. ڈھٹائی سے ایک بات تو عادل بہت ماننی پڑے گی پی ٹی آئی کے دوستوں کی, یہ اتنے اچھے طریقے سے جھوٹ بولتے ہیں کہ سچ بھی شرما جائے کہ یہ سچ. اچھا شاہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ چلیں یہ بحث دونوں باتیں اپنی جگہ. اگلے سوال کی طرف میں آپ کے اگلے سوال کی تو جو آپ نے شروع میں کہا, دیکھیں وزیر اعظم صاحب نے کراچی کو مانا کہ ریٹ کرتا ہے, یہاں پہ ماڈرن ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہونا چاہیے. تو میرا سوال یہ ہے, جب پشاور BRT کی PC1 رکھی جاتی ہے اور کراچی ریڈ لائن کی PC1 ایکنیک میں رکھی جاتی ہے, تو پشاور BRT کی PC1 انہینسمنٹ کے بعد بھی 2 دفعہ اس کی جب رقم بڑھائی جاتی ہے وہ اپروو کر دی جاتی ہے, لیکن کراچی BRT کا جب نام آتا ہے ریڈ لائن کا تو اس کو 6 مہینے 10 مہینے 1 سال لگ جاتا ہے صرف ایکنیک سے فورم کے نکلنے میں. اور عادل یہ پروونشل گورنمنٹ سندھ ہے, یہاں پہ جس طریقے سے جو طریقہ کار فیڈرل گورنمنٹ نے اپنایا ہوا ہے, جو افسران کام کرتے ہیں ان کو نیب کے نوٹسز, اگر وہ نیب کے نوٹسز سے باز نہیں آتے تو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے ایک لیٹر نکال دیتا ہے کہ وہ سارے افسران سندھ سے ٹرانسفر کر دیے جائیں, وہ پولیس گروپ کے ہو, ایڈمنسٹریشن کے ہو, یہاں سے نکال کے دوسرے صوبوں میں انہیں بھیج دیا جاتا ہے. آپ یہ بتائیں کہ ان حالات میں جب 3 سال سے یہاں پہ گورنمنٹ کے ساتھ ہر سال کی آپ ہمارا فیڈرل اسٹیپ دیکھ لیں, شارٹ فال پہ شارٹ فال, ہم کہتے رہے, ڈاکیومنٹس دکھاتے رہے, یہ ماننے کو تیار نہیں. دیکھیں بڑی مشکل سے ہم نے ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے جو ہمارے پاس ڈونر ادارے ہیں وہ جب یہاں پہ فنڈز لے کے آئے ہیں تو وہ جب PC1 آتی ہے ان میں بھی ڈیلے. اب ظاہر سی بات ہے جب وہ اکنامک افیئر ڈویژن کے پاس جائیں گے, ایکنیک سے بڑے منصوبے اپروو ہوں گے, جب تک گراؤنڈ پہ آئے گا انہیں ٹائم تو لگے گا. دسمبر میں ہی ایک بہت بڑا BRT کا پروجیکٹ گراؤنڈ کنسٹرکشن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. لیکن ایک مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ بے شک اس کا جواب PTI کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں صداقت صاحب وہی دیں گے, بلکہ میں ان سے جواب لے لیتا ہوں. لیکن ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے نا کہ چلے یہ سب تو 3 سال میں آپ کے ساتھ ہوا ہوگا, 2016 میں مسلم لیگ نون کو کیوں ضرورت پیش آئی کراچی کے اندر ماس ٹرانزٹ یا آپ کو گرین لائن سروس دینے کی؟ اس سے پہلے آپ کی 8 سے جو ہے وہ حکومت 13 تک تھی, پھر اس کے بعد 13 کے بعد 18 تک, اب دوسری حکومت اور اب تیسری, اس میں آپ لوگ کیوں کچھ نہیں کر سکے؟ دیکھیں عادل 2012 میں جائکا نے ایک سروے کیا کراچی ماس ٹرانزٹ کا. یہ سروے جاپنیز کمپنی ہے جائکا جس نے کیا, جس میں یہ ساری لائنز اور KCR کو اس طرح انٹیگریٹ کیا گیا ہے کہ جب یہ لائنز اور KCR بن جائیں گے تو کراچی کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک اگر کسی کو سفر کرنا ہے تو وہ چیپ, ایزی اور اپنا بہت کمفرٹیبل رائڈ اس کو آسانی سے مل سکے گی. جائکا کی جب رپورٹ آئی, رپورٹ آنے کے بعد جب سرویز اسٹارٹ کیے گئے تو فیڈرل گورنمنٹ, اس وقت کی فیڈرل گورنمنٹ نے, کیونکہ یہ اس وقت بھی فنڈنگ جب اس قسم کے اس میگنیٹیوڈ کے پروجیکٹس بنائے جاتے ہیں تو ہیوی فنڈنگ ضرورت ہوتی ہے. سوورن گارنٹی اور دوسری بات نہیں, سوورن گارنٹی میں تو میں بعد میں آتا ہوں, آپ بہت جلدی جا رہے ہیں. جب اتنے بڑے ادارے, ڈونر ادارے آتے ہیں تو ان کو سوورن گارنٹیز چاہیے ہوتی ہیں. اب میرے یہ آپ کے جو PTI کے دوست بیٹھے ہیں, پوچھ لیں ان سے. آج کراچی کی بڑی وزیر اعظم صاحب نے بات کی, بہت خوشائن بات ہے, اچھا ہوا انہیں پتا چل گیا. سی پیک سے KCR کو کیوں نکلوا دیا؟ سی پیک تو صرف سوورن گارنٹی پہ رکا ہوا تھا, صرف سوورن گارنٹی فیڈرل گورنمنٹ نے دینی تھی اور KCR سی پیک میں ٹیک ہو جاتا. چلے میں اس کا جواب لے لوں, KCR کی کنسٹرکشن اٹھ جاتی, میں اس کا جواب لے لوں, لیکن اس کو نکلوا دیا گیا. اسی فیڈرل گورنمنٹ نے KCR کے پروجیکٹ کو, کراچی کے پروجیکٹ کو سی پیک سے بھی نکلوا دیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ ان کو کراچی کا بہت احساس ہے, صوبہ سندھ کا بہت سر. مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک کے ڈسکشن کو یہاں سے کنٹینیو کریں. ویلکم بیک. وقت ذرا کم ہے, مختصر بریف جواب دیجیے گا. وہ کہہ رہے ہیں ایکنک میں ایشو کھڑے ہو جاتے ہیں, PC1 اپروو ہونے میں دیر لگ جاتی ہے, سوورن گارنٹیز والا ایشو بھی واقعی ہوتا ہے, اور وہ کہتے ہیں ان ایشوز سے نکلتے ہوئے ہم یہ کام نہیں کر سکتے. ایک آپ کو شاہ صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ 25 اسٹیشن تھے, 10 جو ہے وہ ابھی تیار ہیں. ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ 90% کام پہلے سے ہوا تھا. مجھے بتائیں اگر 25 اسٹیشن ہیں اس میں 10 ابھی تیار ہیں, 15 رہتے ہیں, وہ بھائی یہ خود ہی 50% سے کم ہے. اور دوسری طرف ان کا ایک جھوٹ پکڑا جا رہا ہے کہ 90% کام پہلے سے مکمل تھا.
25 स्टेशन है, 10 उसमें तैयार है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। नंबर 2, उनसे आपको पूछना चाहिए था कि आपकी जो पेशावर की BRT सूबाई है, पंजाब में लाहौर, पिंडी और मुल्तान की जो BRTs हैं, जो बस सर्विसेज हैं, वो तो वफाकी हुकूमत की नहीं है। आपने 13 साल में कुछ किया नहीं, आज आप उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं बिल्कुल ये CPEC का, मैं CPEC की कमेटी नहीं, आपने KP में BRT बनाई थी एशियन डेवलपमेंट बैंक के बगैर, सॉवरेन गारंटी के बना ली, गारंटी के नहीं, लेकिन उसकी रिस्पांसिबिलिटी सूबाई हुकूमत की है, पंजाब की हुकूमत की है। पंजाब की हुकूमत सब्सिडी दे रही है, अगर उसकी सब्सिडी नहीं पड़ी, कहने की बात है। बिल्कुल जो ये मंसूबा है, जो मंसूबा है, ये CPEC का ऐसा है। जी देखें, मैं ये इनकी बात को इसलिए कह रहा हूं कि इनको अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है तो ये बता दें कि 2 दिन से मुख्तलिफ चैनल्स की मीडिया टीम जा रही है कॉरिडोर को विजिट करने, तो क्यों उन्हें रोका जा रहा है, क्यों उन्हें धक्के दिए जा रहे हैं, क्यों उन्हें बाहर निकाला जा रहा है? अगर प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट है, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट है, अरे आप मेरे साथ आ जाओ, आप मेरे साथ चलो, मैं खुद इसको विजिट कर चुका हूं। आपके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना हुआ नहीं है, IT सिस्टम ऑनलाइन नहीं है, फेयर सिस्टम आपके पास नहीं है, आपने जो केबलिंग की हुई है वो सब आपको निकालनी पड़ रही है क्योंकि वो बिलो स्टैंडर्ड है। आपके स्टेशंस 2-3 स्टेशंस तो ऐसे हैं जो सिरे से आप लोगों ने बनाए हुए नहीं है। चले ना मेरे साथ। अब एक मिनट रुकिए, शाह साहब जवाब दीजिएगा, ये जो आपने काम का ये कितना % काम रहता है? आपने सॉवरेन गारंटी के बगैर कितने % काम रहता है वैसे आपके ख्याल? किस तरह आप देखें, अभी इसमें 6 महीने का काम बाकी है, 6 महीने का काम इसमें बाकी है। इनको अभी तक कंप्लीटली फेयर सिस्टम ही नहीं मिला। ये किसके पैसों से बसेस चलाएंगे ये लोग? मैं ये बात तो आपको हो चुकी, मैं इसमें मजीद क्या तबसरा करूं। इमरान खान साहब की तकरीर में एक लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि कराची को मैंने खंडर बनते हुए देखा है, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इस्लामाबाद को भी ये भी अब खंडर बना रहे हैं। वो कंपनी जिसने BRT का नाकाम तरीन मंसूबा किया, इस्लामाबाद में टोटल 3 मेगा प्रोजेक्ट्स हुए हैं पिछले 3 सालों में, एक रावल डैम चौक, 2 एक्सप्रेस वे पे, तीनों खंडर बने हुए हैं, 1 साल से ज्यादा उस पर काम हुआ है, सुस्त रवि का शिकार है। मैं इतना ही कहूंगा, ये नहीं मैं कहूंगा कि एक कंपनी को वो तीनों ठेके कैसे मिले, भी हो रहा है, 10th एवेन्यू अपारे वाला उस कंपनी को नहीं मिला। वो जिस कंपनी को जो कॉन्ट्रैक्टर है, आपने कहा 2 प्रोजेक्ट है, अपारा का भी फ्लाईओवर हो रहा है, 10th एवेन्यू भी हो रहा है, फ्लाईओवर भी हो रहा है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। तारिक फजल चौधरी साहब सदा। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।